अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद ज़बाद अनवर। आज हम बात कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज पे। लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान एक इंसान की शख्सियत के लिए, उसकी आइडेंटिटी के लिए क्या रोल प्ले करती है और ये एक पूरी सोसाइटी के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। यानी कि हमारी जो ज़बान है, जिस ज़ुबान में हम बात करते हैं, वो क्या रोल प्ले करती है हमारी ग्रोथ के अंदर और एक एक ओवरऑल सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम एक सर्टन सोसाइटी से उसकी ज़ुबान, उसकी नेटिव लैंग्वेज, उसकी मादरी ज़ुबान को हटा दें तो उस सोसाइटी का क्या बनता है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने दावत दी है खुर्रम इलाही को, who I think is an expert to talk about this topic. He's a motivational speaker with a lot of love for literature and science. तो चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम और आपका बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी ऑडियंस भी कुछ आपकी गुफ्तगू से इनलाइटन होगी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी खुद से आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस कम से कम मुझे ये पता चल जाएगा भाई ऐसा नहीं बनना। ये भी बहुत बड़ा काम होता है। ये भी बड़ा काम होता है वाकई। तो खुर्रम, आज हम बात कर रहे हैं लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स की इम्पोर्टेंस पे। तो मैं एक वाकया डिस्कस करना चाह रही थी कि मेरी और आपकी जो पहली मुलाकात थी वो भी अराउंड द सेम टॉपिक थी और इत्तेफाक कुछ इस तरीके का हुआ था कि आप अपनी एक कॉन्वर्सेशन में मसरूफ़ थे और मैं बड़ी खामोशी से सुन रही थी एंड आई वाज मेस्मराइज्ड बाय द कंटेंट, जो आप जिस तरीके से उसको उस बात को कर रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि वो तमाम तर कॉन्वर्सेशन उर्दू ज़ुबान में थी, जो एक लैंग्वेज जिससे हम दोनों रिलेट करते हैं। तो मेरे नज़दीक जो है लैंग्वेज की अहमियत यही है दैट इट कनेक्ट्स पीपल, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके नज़दीक ज़ुबान की क्या अहमियत है, ज़ुबान क्या रोल प्ले करता है, लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है। मेरे ख्याल से कायनात में हम किसी भी शय को उतना ही जानते हैं जितना बड़ा लफ्ज हमारे पास मौजूद होता है। मतलब कि मैं किसी भी शय को उतना ही जान पाऊंगा जितना गहरा लफ्ज उसके लिए बना पाऊंगा। और आप देखते हैं कि अब हमारे पास प्यार, मोहब्बत, इश्क के भी ट्रांसेंडेंटल अल्फाज मौजूद होते हैं। ऐसी उदासी के भी गम, उदासी, यासियत। तो हम गहरे से गहरा लफ्ज बुनते चले जाते हैं कि तजुर्बा जिंदगी बेहतर होता चला जाए। मैं जैसे उस दिन भी अर्ज कर रहा था कि मुझे बहुत बड़ा तजुर्बा हुआ जॉर्ज ऑरवेल को जब मैं पढ़ रहा था ना, उसके नॉवल 1984। उस नॉवल में जब भी कोई पैदा होता है तो वो कहते थे नो डेथ, नो डेथ। नो डेथ। तो आखिरकार जॉर्ज ऑरवेल ने पूछ ही लिया कि भाई मुझे बताओ पैदाइश का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल करने देते, दैट समवन टुक बर्थ। उसने कहा ये लफ्ज अदा मत करो, इससे इनमें उम्मीद पैदा होगी, इससे इनमें तशनगी पैदा होगी, हैरत पैदा होगी, इनमें इनकलाबी रूह बेदार हो जाएगी, उसकी इजाजत नहीं है। वैसे ही फिर जॉर्ज ऑरवेल ने उस नॉवल में एक नई जुबान बोनी जिसका नाम है न्यू स्पीक। 1984 में एक नई जुबान तख्लीक की गई है। वो जुबान जो लोगों को बांझ कर दे और उनके जहन में नए ख्यालात ना आए, और खुसूसन ऐसे ख्यालात ना आए जो उनको अपने आप से, माजी से, तहजीब के काले पर्दों से आजाद करवा। उसमें जैसे मैं वो होता था कि बहुत अच्छा काम करो तो वो कहते थे गुड, बहुत अच्छा काम करो तो इजाजत थी कहने की गुड प्लस। तो वो कहता था फैंटास्टिक और एक्सीलेंट क्यों नहीं कहने देते। उसने कहा अगर इजहार हो जाएगा तो ये तस्कीन पा लेंगे, इन्हें इजहार मत करने दो। गालिब अपनी बेचारगी में भी कई बादशाहों से बुलंद रहा। इकबाल तो कहते हैं ना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मैंने जो चख लिया है, बल्कि चखने के बाद वो हर्फ जो बोल दिया है, इसके बाद मुझे कौन सी दौलत तुम दोगे कि मैं उस शय को जान चुका हूं। तो जुबान जो है हमें सिर्फ चीजों से जोड़ते नहीं है, मगर चीजों के बारे में ख्याल मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम अल्फाज का इस्तेमाल न करें। रिसेंटली मैंने आपसे जो अपनी वीडियो शेयर की थी वो एक अपोजिंग व्यू है, जिसमें जॉन एलिया, यॉर्क लकां वगैरह शामिल हैं, जो कहते हैं कि अल्फाज ने शायद ख्यालात का हक मार रखा है, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि ये बात भी अल्फाज की मदद से ही कही जा रही है। तो अल्फाज जिंदगी को बनाते हैं, अल्फाज जो है कायनात को जीने के लायक बनाते हैं, ये कायनात को मुकद्दस कर देते हैं। ये
جو چیز جس کو ہم پکار رہے ہوتے ہیں یہ اس کو اس سے زیادہ بھاری کر دیتے ہیں. یعنی کوئی بھی درخت کی فزیکل ویلیو میں اس کی چھاؤں، اس کا سایہ اور امید اور امی کے بالوں سے اس کو تشبیہ دینا شامل نہیں ہے. الفاظ ہی ہیں جن کی وجہ سے کائنات اپنے فزیکل ویٹ سے زیادہ ہے. بالکل. یعنی کہ یونان میں ایک تہلکا مچ گیا تھا جب ورڈ کاسموس بولا گیا. ایک صوت، ایک آواز میں سب ڈال دیا تم نے، کیا ڈارک میٹر اور کیا بلیک ہولز اور کیا موجودہ کائنات. تو جتنے بڑے الفاظ اتنی بڑی حقیقت. تبھی ہمارے ماضی کے بڑے لوگوں میں مذہبی، غیر مذہبی، شعراء، سائنسدان وہ شاعری کو پسند کرتے تھے، بڑے الفاظ استعمال کرتے تھے تاکہ بہتر اور بڑی کائنات دے سکیں اور اگلی نسل کو ایک نیا پیڈسٹل دے کے جائیں. میکسویل ہوں، لوئس کیرل ہوں، عمر خیام ہوں، آئنسٹائن ہوں، یہ سب افسانہ نگار اور شاعری کو پسند کرتے تھے اور سائنسدان ہوتے ہوئے بے شک تو جانتے تھے کہ سائنس کو بھی اگر زوال سے بچانا ہے تو اسے بڑے سے بڑے الفاظ دے کے جانا. الفاظ دینے. الفاظ کی بہت اہمیت ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے الفاظ کی. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ گڈ پلس پلس ہیز اے ڈفرنٹ امپیکٹ ایز ایکسیلنٹ ہیز اے ڈفرنٹ امپیکٹ. وہ آپ کی دل کی دھڑکن کو چینج کر دیتے ہیں، اس کا ڈوپامائن افیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح اب اگر ہم ایک لینگویج میں سے کچھ چند الفاظ کو ریپلیس کر دیتے ہیں ایک دوسری لینگویج کے ساتھ. اب اگر فار ایگزامپل میں اردو میں بات کر رہی ہوں لیکن میں مستقل اردو میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں اردو میں سے چند الفاظ کو انگلش کے الفاظ سے ریپلیس کر دیتی ہوں، تو خرم اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے ذہن کے ساتھ اور آپ کی ایموشنز کے ساتھ؟ پہلے تو وہی بات کہ ہاں اگر ہم انگریزی کو یوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری اردو میں شامل ہوتی جا رہی ہے تو ہمیں انگریزی نہیں آتی. ہمیں جیمز جوائس ہمارے لیے ایک ایلین ہے، ہم چوسر کو پڑھنے کے لائق نہیں رہے. ہم نے کون سا ہومر کو جا کے اس کے ترجمے پڑھ لیے. ہم نے انگریزی بھی اتنی ہی بولی ہے جتنے کہ ایلیٹ ایٹیکیٹس کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ بھائی یہ بتاؤ مہنگا کپڑا کہاں سے ملتا ہے، وہ کھانے کی ٹیبل پہ فلاں شے میری طرف کر دو. تو ہمیں انگریزی سے کیا لینا دینا؟ کیا کیٹس پڑھتی ہے آپ کی نئی دور کی یہ بچے جو انگریزی بولتے رہتے ہیں، کیا کیٹس سے متعارف ہوتے ہیں؟ ورڈزورتھ سے دوستی کر لی ہے، ورڈزورتھ کی تصاویر ٹانگ لی. وہاں سے ایک تو یہ بات پتہ چل گئی کہ ہماری انگریزی زبان پہ بھی ہمیں اتنا ہی عبور ہے جتنا اس وقت ہمیں اپنی اردو زبان پہ. بے شک. تو اگر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ الفاظ جو ہیں جو آپ کے کلچر میں، آپ کی ثقافت میں بنے ہوئے ہوں، ان کو ادا کرنے کے بعد آپ کو صرف چیز ہی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی مگر چیز جو آپ کے اندر ایک لیونگ ایکسپیرینس پیدا کرتی ہے وہ بھی عام زبان سے بڑا ہو. میں اس کی کچھ مثال دے دیتا ہوں. جیسے کہ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ خورشید بھی آ جاتا ہے، لیکن جب ورڈ سن بولتے ہیں SUN تو جیسے میں اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. مجھے ایسے وہ لگتا ہے جیسے سورج کی بڑائی، سورج کے اندر کی گرمی، سورج کی تپش اور سورج پھر جو استعارہ ہے امید کا وہ کنوے نہیں ہو پاتا. تو جب وہ کنوے نہیں ہو پاتا تو سورج اپنی گرمی کے علاوہ جو نتائج رکھتا ہے وہ میرے تک پہنچا نہیں پاتا. اور سورج کے نکلنے کے بعد بھی میری زندگی میں وہ اسی طرح اندھیرا رہتا ہے، میں اسی طرح دن میں مایوس پھرتا ہوں. گو کہ کائنات کا اتنا بڑا ایک روشن ستارہ اوپر چمک رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی آج تجھ سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے. یہ رات بھر کی جدائی تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اس کو فیل نہیں کر پاتا، میں اس کو وہ میرے اندر اتر نہیں پاتا کیونکہ وہ الفاظ میرے تک وہ سورج اتنی بڑی سواری میں بیٹھ کے میرے ذہن میں نہیں آیا. بڑے سے سورج کو میں نے چھوٹی سی ڈنکی میں سن بول کے اپنے ذہن میں گھسا لیا. وہ سن نہ میرے اسلاف نے بنا نہ میں نے سا، میرے تک آ گیا. تو اس سے یہ ہوا کہ ہمارا تجربہ زندگی گھٹ گیا. اور ہمارے تجربہ زندگی گھٹنے میں بھی بڑی وجہ یہ کہ ہمارے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں ہیں جو کم از کم مجھے غالب کی دہلیز تک لے جائیں کہ میں ایک بڑی زندگی جی پاؤں. بے شک میں غریب ہوں، میں مزدور ہوں، میں ایک کریانے کا سٹور چلاتا ہوں، لیکن میں ان سب بڑی بڑی چیزوں پر رائے تو دے سکتا ہوں، لیکن رائے دینے کے لیے مجھے الفاظ چاہیے. کہتے ہیں کہ آپ وہ شاید دیکھ نہیں سکتے جس کا لفظ آپ کے پاس موجود ہو. بالکل. میں نے بس غربت دیکھی ہے، مہنگائی جیسا لفظ وہ بھی سیکھ لیا، وہ ذہن میں اونڈیل لیتا ہوں، تھوڑا سا غصہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد رات کو سو گئے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو یہ تو اب آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مطلب بہت سارے ایسی لینگویجز ہیں جن میں چند چیزوں کے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں.
تو کیا الفاظ نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کے کانسیپٹ کو سمجھنے سے بھی انسان قاصر ہے؟ کسی حد تک ہاں، اور کچھ زبانوں نے ان الفاظ کو اپنے اندر سے اس لیے نکالا کیونکہ وہ الفاظ معاشرے میں بدی لا رہے تھے. ایبسلیوٹلی. علامہ محمد اقبال نے مرغدین بسایا ہے، ان کا یوٹوپیا جاوید نامہ میں مارس پر ہے، بہت خوبصورت واقعہ. تو وہاں جا کر اس نے کہا کہ سب کے ماتھے چمک رہے ہیں، لوگ کام بھی نہیں کر رہے، سب امیر بھی ہیں اور امیر ہوتے ہوئے بھی لالچ سے دور ہیں. اقبال نے ان کو کہا بھائی یہ سب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا شیطان آیا تھا ہمارے بھی اسلاف کے پاس، بڑوں کے پاس پھل لے کے، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا. تو جب آپ برے الفاظ کو سماج سے آہستہ آہستہ نکلے، جیسے ہم نے اچھے الفاظ کو نکال کے اچھائی کم ہوتے کم دیکھی، کر دی. بالکل. وہ افریقن تہذیب کی کئی ممالک جن کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہی ہیں، یہ جو ابورجنلز ہیں آسٹریلیا کے، ان کی زبان ہی مختلف ہے. جی. وہ ٹرانزیکشنل ہیں ہی نہیں. جی. وہ اللہ کی کائنات کو دکان نہیں سمجھتے. ان کے لیے چیزیں ٹریڈ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ چیزوں کی ٹریڈ تو گناہ کے برابر ہونا چاہیے. تو جیسے جان فرماتے تھے کہ لفظ نفرت دیوار پہ لکھ لو تو دیوار سے شاید نفرت شروع ہو جائے. تو ہم نے گالیوں میں انوویٹ کیا، تضحیک میں انوویٹ کیا، غیبت میں انوویٹ کیا. انوویٹ ہمیں شاعری میں کرنا تھا، افسانہ میں کرنا تھا، تخیل میں کرنا تھا، اور نئے نئے اچھے الفاظ بننے تھے، جس کے بعد ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور کائنات کے ساتھ ایک بہتر رشتہ بنا سکیں. تو ہمارے پاس جو الفاظ بچ گئے، کسی بچے سے کوئی ایکسپیریمنٹ کر کے کہیے گا کہ بیٹا کوئی لفظ لکھ دو 10-12، تو آپ دیکھیں گے اب اس میں اکنامک ورڈز بہت زیادہ ہوں گے. خریدنا ہے، لینا ہے، خواہش ہے، امید ہے، امیر ہونا ہے. تو وہاں سے آپ کو پورا ڈسکورس آف سوسائٹی ظاہر ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی نے طے کر لیا کہ اسے الفاظ کی ضرورت صرف اسی لیے ہے کہ وہ امیر ہو جائے. بس اس میں کہاں غالب بچا، کہاں میر اور کہاں سراج اورنگ آبادی بچے، کچھ بھی نہیں بچا اس میں تو پیچھے. اور ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ کیپٹلزم میں 2 چیزوں پر پابندی ہوتی ہے، ایک آسمان کو دیکھنا، ایک شاعری پڑھنا. تو آپ وہ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہے. بلکہ بالکل یہی کہتے ہیں نا کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس سے اس کے الفاظ چھین لیجئے. یہ بالکل اسی کی اورینٹیشن ہے. بالکل بالکل اسی طرح. میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، بس بچہ ڈسکاؤنٹ جیسا کمپلیکس ورڈ تو پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ غالب کو ہاتھ نہیں لگاتا. مشکل ہے. آپ ذرا یہ مزہ لیجئے کہ مشکل ہے کہہ کے بازو چھڑا لیتی ہے قوم. ایک آپ بہت کریٹیکلی دیکھیں، ہم دونوں زندگی میں جب کبھی ملے، اس پہ ہمیں بڑی محفل کرنی چاہیے. بالکل. کہ 40 رولز آف لو الف شفق کی پڑھ لی، رومی کسی نے نہیں پڑھا. ایگزیکٹلی یہ المیہ ہے کہ اور میں آپ کو بتاؤں انفارچونیٹلی رومی کے بارے میں بھی اس قوم نے تبھی جانا جب الف شفق نے 40 رولز آف لو لکھی. اور اس نے رومی کے ساتھ جو کیا اس کا تو ذکر کرنا بھی مطلب بہت ہی افسوس کی بات ہے، جیسے اس نے رومی کو پیش کیا. میرے لیے بڑا نئی بات تھی. میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ خرم میں ایسے پروجیکٹس کو ہم کمرشلائزیشن آف صوفیزم کہہ رہے ہیں. آپ اچھے رائٹر نہیں بن پا رہے، تصوف پہ لکھیں، پھر واپس اپنی لائن پہ آ جانا. دوستوں وسکی کی طرح بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ ساری عمر ڈارک لکھا. کافکا کے پیروں جیسے نہیں یہ رائٹر، ساری عمر ڈارک لکھا، خود روتے رہے. جی. اور ان کا آپ کو پتا ہے کہ پہلا ناول کیا تھا، پھر باسٹرڈ آف استنبول آ گیا، پھر مطلب کہ یا تو وہ آپ کی تھیم ہوتا، وہ آپ کی تھیم بھی نہیں تھا. تو وہ بہت ایک آپ جو آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہی ہیں، اس میں اہم بات لوگوں کے لیے نکل سکتی ہے کہ ہمارے بچوں نے الف شفق کو بھی فیشن کی حد تک پڑھا، پیڈ کی حد تک، بالکل، اور رومی کو نہیں پڑھا. بلوچ لینگویج ہو، سندھی ہو، پنجاب دے ساڑی ہوئے، پشتو ہوئے، ہمارا جیسے لکھائی بھی کامن ہے، چلو کوئی نہ کوئی زور ازمائی کر کے تو رومی تو ہمیں گھر میں پڑھتا تھا. تو جی خرم الہی صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے، بچے اب رومی کو نہ پڑھیں؟ میں نے کہا نہیں سر، وہ رومی اصل نہیں ہے. ہاں بالکل، وہ ایک ویسٹرنائزڈ رومی ہے. جو ویسٹ نے جس طرح سے اس کی پرسپشن کی ہے وہ ہے، وہ سیکولر رومی ہے. سیکولر رومی ہے ٹو بی پریسائز. وہ رومی ہے جو آپ کی کندھوں پہ بھار نہیں ڈال رہا شریعت کا، نمازوں کا، اس لیے قبول کر لیا. تو یہ کتنی بڑی آتی ہے کہ میں شیکسپیئر کو اسلامائز کر لوں، اتنی بڑی زیادتی. ورنہ میں رومی کے اشعار سناؤں گا جو حمد سے شروع ہوں گے، نعت سے شروع ہوں گے. میں میاں محمد بخش صاحب کے بھی پھر سناتا ہوتا ہوں لوگوں کو، بلے شاہ کے بھی سناتا ہوتا ہوں. بالکل. دیکھیں یہ زیادتی ہے.
भाई वो आदमी डिक्लेयर्ड है, उसकी या तो आपने शायरी नहीं पढ़ी या मैंने गलत पढ़ रखी है, बिल्कुल। तो वो ना करें। दूसरी बात, वहां से ये पता चलता है कि हमारे यहाँ लिटरेचर का ज़ौक़ नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एलीट सर्कल्स में और फैशन बैंड वैगन चढ़नी होती है, तो उसमें कभी मोहसिन हामिद आ जाते हैं, कभी अलिफ शफक आ जाते हैं, कभी पौलो कोएल्हो आ फॉलो जाते हैं। कर लो आ जाते हैं। तो सबको ये बताता होता हूँ कि भाई अगर आप बड़े राइटर्स, जब किसी राइटर को मुतारिफ होते हैं, फिर सफर रुकता नहीं है। ऐसा फिर ही है। आप देखो, आप और मैं अंधेरे में जिंदा है, हम्म। हम दोनों को एक दिन एक माचिस मिल जाती है, हम्म। माचिस जलाते हैं, तुम्हारी आंखें चुंधिया जाती हैं। हम्म। हमारे बच्चों के साथ होता है पौलो कोएल्हो पढ़ के। हम्म। लेकिन रोशनी और इल्म की एक बड़ी बात यह है कि वो आपके अंदर कनात नहीं पैदा होने देती। आप कहते हैं आप ये रोशनी और पैदा हो, हम्म। और हत्ता कि आप सुकून सूरज पर जाके लेते हैं, हम्म। वो हमने रोक लिया है। बस हमने बेस्ट सेलर्स पढ़े, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी, बस हाँ, घर में कुछ मेज पर रख लें, कोई बिल्कुल। मेहमान आए, सीवी तो नहीं हर जगह बंदा हाँ। दिखा सकता। और हमें पता भी नहीं है कि हमें कौन सा राइटर है जो हमें क्लिक करता है, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ये बिल्कुल ग़िज़ा की तरह है ना, जो आप पढ़ते हैं दैट इज एग्जैक्टली हाउ वट एवर यू कंज्यूम वट एवर यू ईट। तो आपको कैसे पता, आप किस तरीके से पिक करते हैं कि आपको कौन सा राइटर या कौन सा शायर पढ़ना चाहिए, या ये एग्जैक्टली ये चीज़ है, ये कंटेंट है जो आपके मतलब का है, आप उसको पढ़िए। ये भी तो एक चीज़ होती है ना, कुछ लोगों को फ़लसफ़े में इंटरेस्ट होता है तो वो फ़लसफ़े रिलेटेड लिटरेचर पढ़ते हैं, कुछ साइंस एंड लिटरेचर पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम को ये भी नहीं पता, वो वही पढ़ते हैं जो बेस्ट सेलर होता है, जिसको सब पढ़ रहे होते हैं, जिसकी सब तारीफ कर रहे होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि दिस इज दिस फॉर देम और नॉट। ये भी एक प्रॉब्लम है। हमारे उस्ताद मुर्शिद अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि जब कौमों ने मीठा ना चखा हो तो उनकी जुबान पर कुछ भी रखकर कह दिया जाता है वो ये मीठा मीठा है, है, और वो मान, और वो मान फिर वो लेते हैं। जिद नहीं। ऐसा ही तो है। वो कौम, वो लोग, वो ग्रोह जो गालिब से दूर हो जाए, तो फिर वो तहजीब हाफी के अशार के आगे सर धुनेगा, ऐसा मजबूरी ही, है उसकी। ऐसा ही। अच्छा खुरम, जैसे कि हम बात कर रहे थे ज़ुबान के ऊपर, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि लैंग्वेज इवॉल्व कैसे हुआ। क्योंकि अगर हम ज़रा बेसिक हिस्ट्री में जाएं तो पहले इंसान ज़ुबान यानी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता था, आवाज़ का इस्तेमाल, ये बहुत चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुई। तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड इट इवॉल्व, लैंग्वेज की डेवलपमेंट किस तरह हुई इंसान के अंदर। तो पहले तो इंसानों ने यकीन, अच्छा एक तो इस पे लातादाद थ्योरीज हैं, जैसे जिप्टोलॉजी पे लातादाद थ्योरी, एस्ट्रोलॉजी पे लातादाद, तो लैंग पे भी लातादाद थ्योरीज हैं। और क्योंकि हम कदीम इंसान की बात कर रहे हैं तो हम उसका फॉसिल देख के उसकी एज तो ले सकते हैं, लेकिन उसने लैंग्वेज उस दिन, उस मुकाम, उसी सदी में क्यों इजाद की, वो हम नहीं जानते। जैसे कुछ लोगों का तो मानना है कि हायर सिविलाइजेशन ने इंसानों को लैंग्वेज तोहफा की है, क्योंकि बाकी एनिमल्स उसमें आउटग्रो नहीं कर सके, हालांकि उनके पास भी एक कंप्लीट लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, एक साउंड स्ट्रक्चर है, जिससे वो एक दूसरे को इंतबा करते हैं, बुलाते हैं, दावत देते हैं, बात करते हैं। जी। लेकिन जब हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसान हमेशा से ही अपना वो एक ही हादसा तो है, और वो ये कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। बात नहीं तो सुनी। हमने सबसे पहले तो जो हाईएस्ट ओल्डेस्ट एंड ग्रेटेस्ट आर्ट समझा जाता है, वो कदीम आदमी ने जब अपना हाथ उस केव में लगाया, कहते हैं उससे ये बात दरियाफ्त हुई उसके बाद आने वाले आदमी को कि मुझ जैसे ही हाथ वाला एक यहाँ पर आया था। यानी कि कोई इटर्नल रेकरेंस हो रही है नीटशियन जुबान में अगर हम कहें, यानी कोई कोई मुझ जैसा मौजूद है। आप देखेंगे जानवरों के बारे में किसी हद तक कहा जाता है कि वो जिंदा तो है, लेकिन वो ये रिलेट नहीं कर पाते कि वो सेल्फ कॉन्शियस हैं, और दूसरा कि वो कि जो उन जैसे बाकी और जानवर हैं उनसे वो किसी एक ग्रैंड स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इंसानों को देखते हैं तो इंसान को एक बहुत एतमाद आता है जब वो बाकी अपने जैसे लोगों को देखता है जिनकी ऐसे नाक हो, तो फिर वो चाहता था कि वो अपनी बात उन तक पहुंचाए। हमने पहले भी बात करने की कोशिश की, वो नॉन वर्बल्स में खाने का और सोने का तो कह सकता था, जी। मगर आज वो बताना चाहता था कि वो उदास बहुत ज्यादा, और इतना उदास है कि खाने को जी नहीं कर रहा, और उदास इसलिए है कि वो महबूब जिससे उसे मोहब्बत हुई है उसको आज मरे हुए तीसरा रोज। अब ये बहुत कॉम्प्लेक्स बात है जो उसने दूसरे तक पहुंचानी थी, ये नॉन वर्बल और इशारों से नहीं पहुंच सकती। नहीं हो सकती। अब एक बड़ी अहम बात है, अब उसको एक ऐसी आवाज चाहिए थी
جو اس کے احساس کو بغیر کمپرومائز کے، بغیر اس کو ڈکیڈ کیے بغیر، رسٹ کیے بغیر دوسرے تک پہنچا. یعنی جب بات دوسرے تک پہنچے تو بات کے احساس میں کوئی کمی نہ آئے، بولوں میں اور روئے وہ، واہ واہ ہنسوں میں اور مسکرائے وہ. واہ. کائنات کی سب سے بڑی تخلیق، مطلب کہ میں اگر آپ کو دعوت، کائنات کی سب سے بڑی تخلیق زبان ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم یہاں آ چکے ہیں. تو انسانوں نے پھر زبان بنائی، اور زبان کے بعد جو سب سے بڑا معجزہ ہوا، جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسی کیا ضرورت تھی، کھانا بھی تھا، سب کچھ تھا، وہ تھا انسان کا شاعری کرنا. وہ شاعری سمجھ کرنا. نہیں، بالکل. مطلب کہ شعر اس اسٹیٹمنٹ، اس ایک لائن کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد میں اپنا پہلے کا شعور چھوڑ دیتا ہوں. یعنی غالب کے کئی ایسے اشعار ہیں، اقبال، میر، مغرب کے کئی شاعروں کے ایسے اشعار ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے آپ بدل گئے، اور آپ ایسا ہی. افسوس کرتے ہیں کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو سنے بغیر زندہ تھا ہی کیوں، اور ایسا ہی. تھا تو میں نہیں. ہوں. تو پھر شاعری ہم نے ایجاد کی کہ ہمارا لیونگ ایکسپیرینس قابل اعتماد بن سکے، ہم اس کائنات کو سہ سکیں، اس کائنات کا جو جبر ہے انسانوں کے اوپر. وہ جب اقبال نے کہا کیا عشق ایک زندگی ہے مستعار کا، مانگوی زندگی میں عشق کر کے دکھانا، جس میں ہر لمحے میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. تو دیکھیں یہ جو احساسات ہیں، یہ جو ہمارا سر دھننا ہے، ہمارے ایک دوسرے کو سننا ہے، شاعری کرنا ہے، اسی کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. ورنہ یہ کائنات اپنی تھورو بے مقصدیت رکھتی. ہوں. مطلب کہ اگر آپ سورہ اثر میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی فلسافیکل پیسمزم کی پوری تحریک اٹھا لیں. ہوں. وہ کہتے ہیں کائنات میں نجات ایک ہی طرح ہے، وہ ہے خاتمہ. ہوں. ہم سروائیو اس لیے کر گئے کہ ہم شاعری کر رہے تھے. ڈب ڈب جاوے دل میرا جد یاد سجن دیا. ہوں. اب یہ یار لائن بس کوئی لکھ دیا ہے ہوں. جس کو پڑھنے کے بعد میں جینے کے لائق ہوں. ہوں. جان مر گیا ہے، لیکن جان نے مجھے کچھ ایسے اشعار دے دیے جس کے بعد میں غم کے نیچے دب نہیں جاتا، ہوں. مگر غم کے اوپر کھڑا ہو کے آگے کائنات ہوں. کو دیکھتا. اس کو برداشت کرنے کی ہمت آ جاتی ہے بہت شاعری. یہ آپ نے لائن بولی تو مجھے لگا کہ ہاں بالکل میں یہ کہنا چاہوں، قوت آ جاتی ہے برداشت. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خرم، ہم جب لینگویج کے اس پہ ہم آتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو تھنک ایک زبان ایک پوری آئیڈینٹی کے اوپر ایک امپیکٹ کیسے رکھتی ہے؟ ایک پورے کلچرل، ایک سوسائٹی کی پوری آئیڈینٹی ایک زبان کے تھرو کس طرح سے ڈیفائن ہوتی ہے؟ آپ دیکھیے کہ یونان میں کہا جاتا تھا گفتگو کیجیے، آپ کا تعارف لینا ہے. دوسری طرف ہم ان گھروں میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں جہاں زبان اچھی استعمال نہ ہو رہی، جی. تو تہذیب تو بہت دور کی بات. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس، جیسے آپ نے کہا نا آئیڈینٹی، میری آئیڈینٹی جدید دور میں کیوں مجھ سے باہر مکمل ہوتی ہے؟ کیونکہ جب میں تنہائی میں اپنی طرف غور کرتا ہوں، میرے پاس لینگ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے بات کر سکوں. باہر تو چلو وہ آٹا انڈے خرید لیتا ہوں، بہت اچھی آپ نے کرتا بہت اچھا پہنا، میری ذات ان چیزوں سے منزہ مبرہ رہتی ہے. جب میں تنہائی میں جاتا ہوں تو میری آئیڈینٹی بن ہی نہیں جاتی، کیونکہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے جن سے کسی کی ذات یا شخصیت مکمل ہوتی. میں خود کے لیے گونگا ہو جاتا ہوں. یا آپ اس بات کو کوئی کوئنسیڈنس مت سمجھیے، ٹک ٹاک کا ہماری تنہائیوں میں غلبے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے بیزار رہتا ہوں. جی. بھائی تم غالب اپنے آپ کے ساتھ تنہائی میں مکمل ہوا تھا. پیبلو نیرودا کی تنہائی ہمارے جلوت سے بہتر نکلی، تو وہ الفاظ ہی نہیں ہے. دوسری بات، کسی بھی تہذیب میں جتنے بڑے الفاظ ہوتے ہیں اتنا بڑا تخیل پایا جاتا ہے، اتنی بڑی کریٹو فارمز آف آرٹس وہاں پر ہوتے ہیں. اور کوئی بھی تہذیب بڑی یا چھوٹی اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ گوشت کی قیمت یا سبزی کی قیمت کم ہے. وہ تہذیب بڑی یا چھوٹی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ لٹریچر میں بتاؤ کون کون آئے گا، یا آپ اوپر جا کے بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کو حالی سے لکھوا کے لایا ہوں. یا جب کہا گیا کہ غالب کی کتاب بر صغیر کی مقدس کتاب میں شامل ہونی چاہیے، تو وہاں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تہذیبیں اپنی لینگویج، اپنی شاعری اور اپنے افسانوں میں جا کے مکمل ہوتی ہیں. اس کی مطلب کہ جو لوگ مذہب سے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ لیں قرآن ریٹن فارم میں ہے. جی.
مطلب کہ اس کو کتاب کہا گیا. جی تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لینگویج پھر ایک کتابی صورت میں جا کے بتاتی ہے جی کہ یہ معقول کی صورت میں موجود ہے. تو جب تہذیبیں گرتی ہیں، اور آپ کو ویسے میں ایک بات بتاؤں کہ صرف ہم نہیں، مغرب میں بھی بڑے اس وقت افسانے نہیں لکھے جا رہے. جی تو جو زوال تو وہ صرف معاشی طور پہ آگے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، لیکن اب وہ بھی ترس رہے ہیں کوئی آ کے ان کو نیند سے جگائے، جیسے سیموئل بیکٹ نے جگایا. تو یہ زوال صرف ہماری طرف نہیں ہے شاعری اور افسانے کا، ان کی طرف بھی ہے کہ اب ان کو یہ دیکھنے کے لیے کہ بڑی رائٹنگ کیسے ہوتی ہے 300 سال پیچھے جانا پڑتا ہے. تو کوئی بھی تہذیب اپنے آپ کو جب مینیفیسٹ کرتی ہے کہ وہ کیا ہے، تو وہ بڑی شاعری دکھا کے کرتی ہے. اور سماج ثقافت میں الفاظ کتنا بڑا چیز طے کرتے ہیں، وہ آپ ہمارے معاشرے کو دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں. ہماری لڑائی بھی جھگڑے میں تبدیل ہوتی ہے، جی ہماری تعریف بھی لغو ہوتی ہے. بالکل تعریف نہیں کر سکتے اب کسی بالکل. کی. پھر سماج ٹوٹنے لگ پڑتا ہے جب الفاظ نہ ہو آپس. تو خرم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی معاشرے سے، کسی بھی قوم سے جب اس کی لینگویج کو سیپریٹ کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر کانسیکوینسز کیا آتے ہیں؟ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک اندھے کو بہترین رے بین کی گلاسز لے دیں، وہ آتے ہیں، پھر وہ آرنامنٹس پہ چلی جاتی ہے نا وہ والی جی تہذیب. جی میں تو ابھی ایک جیسے آپ کے ساتھ تو چلو یہ بات کر سکتا ہوں. ابھی تو آپ ذرا اس بھیانک دور کی تیاری کیجئے جب ایموجیز آیا کریں گے. جب ایموجیز ہوں گے اور آپ اور میں بات نہیں کریں گے، اور وہ دل، وہ قلب، وہ عقیدہ جس کا ذکر قرآن میں، جس کا ذکر بائبل میں، جس کا ذکر ایتھیزم میں، میں ایتھیسٹک فلسفی میں، جس کا ذکر بیدل کے ہاں، جس کا ذکر اقبال کے ہاں، غالب کے ہاں. جی تو میں گاڑی چلاتے ہوئے ایسے لیفٹ ہاتھ سے ایسے ایسے کر کے کہوں گا یہ میری بیٹی ہے، ہاں اسکول کا کام کیا، تم میرا جاؤ. تو مجھے وہ ایک شعر یاد وہ مجھے سراج کا شعر یاد آ رہا ہے، وہ دل پر ہے. دل دیہی کا خیال کیا جانا، ایک وہ دل جو آرڈر ڈیلیورڈ پہ بھی ہم آپ بھیج دیتے ہیں. جی تو ہم ان چیزوں جن کو ہم نے سیکرڈ بنایا تھا ان کو خود اتار رہے ہیں کہ آؤ انہیں پتھر مارو اور میری بالکل زندگی مقصد کر کے میرے حوالے کرو. بالکل. دل دیہی کا خیال کیا جانا، میں اس کو دل دینے جاؤں. نام ہے جس کا دل بری والا، سنا ہے وہ تو دلوں کو پالتا ہے، دل نہیں دلوں کو پالنے والا ہے. بیٹھ دکانیں چشم پہ کئی دن کے اشک ہوا میرا تری والا. تو اب وہ لوگ لفظ دل لکھ کر 3 دن ڈپریشن میں رہتے ہوں گے، اور ہم نے بس ان کے رنگ بھی نکال دی ایموجیز میں، ایسے ایسے بھیجا اور کہا جاؤ جاؤ بابا معاف کیا، اٹھاؤ اور نکلو. یہ دیکھو میں نے کتنا پیار کا اظہار تو کر دیا. ابھی ہمارے یہاں کوئی ہیر رانجھا، کوئی سسی پنو نہیں بن رہی نا، اسی لیے حالانکہ ہر بندہ محبت میں، ہر بندہ ایک اپوزٹ جینڈر کو ڈھونڈنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن کوئی کچھ تو نکلے. اس کے باوجود لونلینس ہے، اس کے باوجود. کیونکہ الفاظ کے بغیر رشتہ کتنا طاقتور ہونا چاہیے وہ تو آپ جانتے ہیں. بالکل. جیسے خرم ہم ایک دور تھا، ایک وقت تھا، ہینڈ ریٹن لیٹرز لکھتے تھے، پوسٹ کارڈز لکھتے تھے لوگوں کو، اور سالوں بعد وہ لیٹرز جا کے ڈیلیور ہوتے تھے، اور اس میں وہ تمام باتیں ہوتی تھیں، ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی تھی. آج ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس بہت سہولتیں ہیں. آپ ایموجیز کی بات کر رہے ہیں، بے تحاشا ایموجیز ہیں، پھر بھی وہ کم ہے انسانی فیلنگ کو، انسانی جذبے کو بتانے کے لیے. اور آپ جتنا بھی بہتر سے بہتر کنسٹرکٹ کر لیں ایک واٹس ایپ کے لیٹر کو، وہ بات ڈیلیور کر ہی نہیں سکتا جو ان لیٹرز میں تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کا بھی اس میں کسی حد تک ہاتھ ہے؟ بہت بڑا. یہ جو ورچوئل بکس بیچی گی نا، دیکھیں لوگوں نے مجھے کہا فورم، کیونکہ میں نے اس پہ ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ ڈالی تو لوگوں نے کہا بھئی آپ چاہتے ہیں علم عام نہ ہو. میں نے کہا بھائی جان دیکھیں عام ہونا ہو تو ہو چکا ہوتا نا. گوگل بکس میں سب کتابیں پڑھی ہیں، پی ڈی ایف صورت میں اتنی کتابیں. جی دیکھو کتاب ایسے پڑھی نہیں جاتی. دروز دن سے جب تم بچوں کو کہو کہ آنکھیں بند کرو تمہیں درخت دکھانا، جی دروز دور سے جب تم کہو کہ آنکھیں بند کرو بیٹا تمہیں پھول دکھانا. تو آپ نے کتابوں کو جب ورچوئل کیا تو ایک کتاب کا ایک بھار ہوتا ہے، دوسرا کتاب کی ایک شناخت ہوتی ہے. مطلب کہ ٹولسٹوائے کا وار اینڈ پیس اتنا موٹا ہے، اس کی شناخت ہے، وہ میرے ہاتھ میں ایک بھار رکھتا ہے، پھر میں اس پہ کام کرتا ہوں، پھر وہ کتاب زندہ صورت میں ایک میرے ساتھ
رشتے میں آ جاتی ہے. تو یہ جو ورچوئل گیجٹس ہیں, جو کنڈل ہیں, وہ کتاب کی شناخت کو مسخ کر لیتے ہیں. اور بھائی علم ایسے تو ہوتا بھی نہیں ہے نا, علم سہولت کا نام تو تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا کہ جی ساری کتابیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو ساری کتابیں اکٹھی کر لینے سے میں عالم ہو جاتا ہوں. تو دوسری بات جو ہے, جو خط کی بات آپ نے کی, میں نے آخری خط ابھی آج سے 15 دن پہلے لکھا اپنا بیٹا اور بیٹی کو, اور وہ تھوڑا دور گئے ہوئے تھے تو میں نے انہیں خط لکھ کے بھیجا, اور کیونکہ وہ ذرا ابھی اردو اتنی مہارت سے, میری والی اردو تو نہیں سمجھ سکتے, میں نے انگریزی میں لکھ کے بھیجا. تو میرے بیٹے نے مجھے ایک بات کی, میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا, آپ اس سے ملیں تو بہت حیران ہوں. تو کہتا ہے کہ میں اپنی ساری ڈراور خالی کر دوں گا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ کہتا ہے خط بھاری بہت ہے, چیزوں کو رکھا نہیں جا سکتا. تو 3-4 چیزیں, کیوں آپ بہت خود حساس گھر سے ہیں, آپ خود بہت حساس ہیں, کہ خط کی ایک لائف ہوتی ہے, پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے, پھر اس کے لفظ مٹتے ہیں, پھر وہ آپ کے محبوب کے ہاتھ سے اتر کے آتا ہے, کی بورڈ سے. اللہ اکبر. تو وہ زندہ محبوب کی نشانی ہوتی ہے. جیسے اللہ کہتا ہے نا, یہ سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, تو اب بھی تم نہیں دیکھتے. میں تو محبوب کا جب خط آتا ہے تو آپ کو کوئی کہے نہیں اس نے نہیں لکھا, تو آپ کہیں گی میں یہ اسی کا ہے, میں جانتی ہوں وہ لفظ آپ کے اوپر مداح کیسے ڈالتا ہے, یہ اسی کا ہے, یہ ٹوٹی پھوٹی اسی کی لکھائی ہے, اسی کی لکھائی ہے, میرا محبوب ہے. تو اور اس یہ خط کے اندر باقاعدہ خرم آپ دیکھیں کہ جس طرح سے الفاظ ایک خط کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ اس انسان جس نے وہ خط لکھا ہے اس کی آواز کو سن سکتے ہیں ان الفاظ کے اندر. اس کے بولنے کا جو لہجہ ہے, وہ جس طرح سے جس الفابیٹ کو جس طریقے سے پروناؤنس کرتا ہے, آپ باقاعدہ اس الفاظ کو محسوس کر سکتے ہیں. وہ بات کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ کو محسوس نہیں کرا سکتی. دیکھیں جب محبوب کا ختم پڑھتے ہیں نا, تو اس کی خوبصورتی ہے کہ آپ وہ کاغذ جب آپ کے ہاتھ میں آتا ہے نا, تو خیر یہ ڈاکٹر علی شریعتی بہت بڑے فلسفی گزرے, تو وہ کہتے تھے جب میری محبوبہ پانی پیتی ہے نا, تو وہ میرے ساتھ نہیں ہوتی, وہ اس گلاس کے ساتھ ہوتی نا, مادہ اوورٹیک کر لیتا. تو ایسی جب وہ کاغذ کھلتا ہے تو کاغذ آپ کا لمس محسوس ہوتا ہے. جی. اس کے بعد جو آپ نے بڑی بات کی نا, اس کے بعد پڑھ آپ رہے ہوتے ہیں, گونج محبوب رہا ہوتا ہے, وہ آپ سے اٹس اے کانورسیشن بٹوین یو اینڈ ہم. یس. بڑی حیرانی کی بات ہے, بڑی پیاری بات ہے, لیکن اب تو ختم ہو گیا. میں بہت کلاسیکل آدمی نہیں ہوں, میں کوئی بہت کنزرویٹو آدمی بھی نہیں ہوں جو ابھی تک انٹرویوز لگ رہا ہوں, جی, لیکن میں انسان ہونے پر فخر کرتا ہوں. میرے استاد و مرشد محمد جاوید صاحب کی ایک بات ہے جو میں آپ کی طرف بھیجنا چاہوں گا. جی. وہ کہتے ہیں اگلی صدی ڈی ہیومنائزیشن کی صدی, انسان ہونا ترک کر دو, ڈی ہیومنائز ہو جاؤ. جی. اب پھر تم قبول, لفظ چھوڑ دو, مہنگی باتیں چھوڑ دو, بلندی چھوڑ دو, آرٹس تو کہتے ہیں ترک کر دو. یہ کیا یار, نوکری کہاں ڈھونڈے؟ کیا یہ 1990 سے شروع نہیں ہوا تھا یار آپ کی بیٹی آرٹس, تو پھر نوکری کہاں کرے گی؟ تو دیکھ لیں پھر معاشرہ آرٹس کے بغیر کا کیسا ہوتا ہے. ٹو مینی انجینئرز, ٹو مینی ڈاکٹرز اینڈ ٹو مینی شیلو پیپل کلنگ ایچ ادر. یس. میں اس معاشرے میں زندہ ہوں کہ جوکر مووی لوگ یہ جو آئی تھی دیکھ رہے تھے سینما میں اور ہنس رہے, اور میں ایسے ان کی طرف دیکھ, اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے یار؟ تو یہ تو ہنسنا ہنسانا تو رونے کو چھپانا ہوتا, اتنا ہی نہیں سمجھ پا رہے. تو ہم ڈی ہیومنائز ہو تو رہے. میں اس دن کسی کرسچن دوستوں کے پاس گیا ہوا تو میں نے انہیں کہا کہ اسلام آباد میں کھنہ پل کی غربت سے گزر کے کوئی پیغمبر آگے جا سکتا ہے؟ تو ہمیں مشغول کر دیا گیا, بزی کر دیا. اور زبان ہے تو وہ کارپوریٹ ہے, زبان ہے تو وہ ایلیٹس کی ہے, زبان ہے تو وہ برانڈز کی ہے. جی. اور پوری کائنات میرے لیے میوٹ کی گئی پوری کائنات. ایسا ہی ہے. اور آپ اپنے دیکھیے, اپنے ابا کے کچھ دن قصے اٹھائیں, لوگ پردہ کر رہے تھے, ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا. وائی موئن اختر لے, what is happening with us? کیوں لوگ جا رہے ہیں بھائی؟ وہ زبانوں کی بھار پر زندہ تھے, جب زبان نہ رہی تو انہوں نے رہ کے کیا کر. آپ چاہتے ہیں کہ میں بلی کے سپیس میں رہ کر کائنات کو دیکھا کروں, وہ بھی باتیں میاؤں کرتی ہے, پدود پیتی ہے, خوبصورت اپنے آپ کو حسین بناتی, وہ تو نہیں ہم کر سکتے.
اور میں تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہوتا ہوں. میں ابھی بھی امی کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا نہیں نہیں 1-2 مہینے وہ نئی بات پڑھ لیتے, بڑی بات. خواجہ میر درد کا ایک دفعہ مصرع سننے کو ملا, محبت گلشن جا رہا بہار است, لو از دی اونلی سیزن آف اسپرنگ ان دا گارڈن آف لائف. زندگی How خزاں ہے beautifully اور put. بس صرف محبت کے دنوں میں بہار آتی ہے, ورنہ یہ خزاں ہی خزاں ہے. خزاں ہی خزاں. خزاں میں انسان مسکراتے نہیں ہوتے. یہ بات اتنی بڑی تھی کہ آئی اسپینڈ ڈیز. غالب کا ایک شعر ہے, وہ میں کہتا ہوں اس نے تو مجھے اوورٹیک رکھا کئی ماہ. تو ایسے اقبال کا حال ہے. لیکن اب تو یہ باتیں مصنوعی سی لگتی ہیں کہ یار ایسی بندہ کہہ رہا ہوگا, کہاں کوئی ایسا. دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے, غالب کا جو مثال, دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے. واہ واہ کہاں واہ. جرت پہنچی تھی کہ وہ گریوٹی کے خلاف باہر آئے. سنا ہے کہ ان کے کانوں میں خبر دیتا ہے کہ خرم کا محبوب آنے والا ہے, باہر نکل کے دیکھو, تم لوگوں پر ایک رنگ ہے, اس پر کئی رنگ ہے. تو پھر وہ گریوٹی کے خلاف پودے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کر غالب. How beautifully put. بے حد حسین. اور خرم ایک چیز ہم یہ بھی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم مولانا رومی کو, ان کے اشعار کو انگلش ٹرانسلیشن میں پڑھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہی چیز اگر ہم فارسی میں پڑھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لینگویج کا ہمارے تھاٹ پروسیس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ میرے خیال سے ہم اپنی قرآن شریف بھی جب ہم عربک میں پڑھتے ہیں اس کا امپیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اردو ہمیں سمجھ آتی ہے, اس میں پڑھتے ہیں تو اس کو ہمیں سمجھنے میں ایک مختلف وہ پیش آتی ہے. انگلش میں اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مختلف فیل آتی ہے. تو ہمارے تھاٹ پروسیس پہ, ہمارے سوچنے پہ اور سمجھنے پہ لینگویج کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اورول نے یہ بات دریافت کر لی تھی کہ اگر بڑے الفاظ چھین لو گے تو انسان کا تخیل بانج ہو جائے گا. یہ بڑی بات سوچ ہی نہیں پائے گا کیونکہ اس کے پاس بڑا لفظ ہی نہیں ہوگا. جی تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو جارج اورول نے ہمیں بتائی تھی. جی اور یہ بات ایسی ہی ہے کہ جب آپ کسی بچے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ. میرے استاد و مرشد نے مجھے کہا کہ بیٹا, یہ بالکل آپ کے سوال کے اوپر, بالکل آپ کے سوال کے اوپر, بچوں کو ایک ایکسرسائز کرایا کرو جیسے کی. جی بتائیے, فرمائیے. یہ درخت ایسا ہے جیسے کہ, باقی تو بیٹا جانور کو بھی نظر آ رہا ہے درخت. اب بتاؤ درخت سے زائد معنی کیا دے سکتے کیا نکال ہو؟ یہ سکتے ہیں؟ آرٹس کی بہت بڑی ایکسرسائز. بہت بڑی یہ ایکسرسائز. پھول ایسا ہے جیسے کہ, اب پتا چلے گا کہ آپ کے بچے کے ذہن میں الفاظ کتنے ہیں, اور وہ کائنات میں ایک پیرلل, وہ سلہٹ جیسی کائنات ہر وقت اس کے پاس ہے یا نہیں. ورنہ اس کا آنکھ اور ذہن کیمرہ ہے جو صرف چیزوں کو دیکھتا ہے اور اندر چھاپ لیتا ہے. اور وہ تو کتا اور گدھا بھی وہ کرتے ہوں گے. تو زبان وہ جو موجودہ کائنات کو ایک ایکسٹرا معنی دیتی ہے نا, اس وجہ سے رنگین ہے, اسی وجہ سے انسانوں کی کائنات ہے, ورنہ تو کوئی مقصد نہیں. تو زبان انڈیڈ بلاک کرتی ہے تخیل کو یا فلو دیتی ہے تخیل, کریٹیوٹی کو. اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ کریٹیو نہیں ہو سکتے. اور ہو سکتا ہے آپ چالاک ہوں, یہ میں ایک بہت عام بات کہنا چاہ رہا ہوں کافی دیر. ہو سکتا ہے بڑے چالاک آدمی اچھے نہیں ہو پائیں گے, تخلیقی تو کسی صورت نہیں ہو پائیں گے, اور آپ کسی طرح کوئی بھی فن پارا تو کبھی نہیں بنا پائیں. بے شک. چالاک بہت. تو چالاکی تو آئی جاتی ہوتی ہے, لیکن یہ جو آپ نے سوال پوچھا کریٹیوٹی کا ذہن میں فلو, وہ لفظوں کی گاڑیوں پر بیٹھ حروف کی گاڑیوں پر بیٹھ کے, اب وہ ہمارے پاس رہی نہیں. تو ہم تو بس درخت کو درخت جانتے, ہمیں پتہ ہی نہیں شجر بھی ہو سکتا تھا, چھاؤں بھی تھی اس میں, ابھی اسی میں چھپا ہوا. تو جب وہ ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے شاعری ہوگی, کہاں سے معنی سمجھیں گے, وہ معنی ہے ہی. بلکہ میں اکثر کہتا ہوں تو اب تو درخت دیکھ کے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس سے کتنی کرسیاں بنیں گی, بیچ سکتا ہوں کہ نہیں. That has taken somehow. یس یس, دیٹس ویری ٹرو. اور خرم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زبانوں کے اوپر ڈسکریمنیشن بھی بہت زیادہ ہے. ہم نے ملکوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا صرف زبان کی بیس پہ. زبان تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لنگوسٹک ڈسکریمنیشن مینیفیسٹ کس طرح سے کرتی ہے اور سوسائٹی کے اندر؟
میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا سوال ہے اس وقت ہمارے بلوچ دوستوں کو، بھائیوں کو یہ لگتا ہے، شورا کو، کہ ان کو پیچھے رکھا گیا ہے زبان کی بنیاد پہ. تمام مشرقی زبانیں، چینی زبان، جاپنی زبان، تاؤسٹ تہذیب کے جو لوگ ہیں، جو داؤسٹ بھی کہلاتے ہیں، بدھسٹ، ہندوز اینڈ مسلمز، یہ جو ہم ایسٹ کے اورینٹلز جو، جی آپ دیکھیں کہ آپ ششدر رہ جائیں گی اس کو نوبیل ملا کیوں نہیں لٹریچر میں. ہوں ہوں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زبان کو فروغ دینا شاید اتنا ضروری نہیں. ہوں تو ٹیگور کو بھی زیادہ پذیر آئی ان کی انگریزی ٹرانسلیشن جی وغیرہ کے بعد ہی، جی وہ آپ جانتے ہیں. تو اسی طرح ہی کئی جب ہم بلوچ دوستوں سے اشعار سنتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے بالکل. کہ شاید نے سوچا کیسے ہے. ہوں لیکن کیونکہ اس زبان کی مارکیٹ نہیں ہے باہر، ہوں زبان کی وہ قیمت نہیں ہے باہر، ہوں تو وہ شاید اس پر چل نہیں پاتی. اچھا اس میں چھوڑیں آپ اردو کو اور باقی لوگوں کو، اس میں جو سب سے بڑا جھٹکا لگا نا وہ کمپلیٹ اورینٹل تھاٹ کو لگا، تمام مشرقی تھاٹس کو. آپ نے بہت پیارا ورڈ پہلے ہی بول دیا کہ جو کرو ویسٹرنائز کر کے کرو پھر ہم تمہیں مشہور کر دیں. ہوں لوگ جانتے ہیں رائٹنگ کیا ہوتی ہے، بڑی لکھائی کیا ہوتی ہے، اور وہ الگ شفق سے متاثر ہو تو نہیں ہو سکتے. ہوں یہ میرا کوئی کیس نہیں ہے نعوذ باللہ ان کے خلاف، ایسا ہوں مجھے کوئی حسد نہیں ہے ان سے. ہوں میرا صرف یہ کیس ہے اس طرح یہ بتا رہے کہ آپ کے بچے اس سطح سے اوپر جانا ہی نہیں چاہتے. ہوں انہوں نے جس چیز کو کمرشلائز کیا وہ رومی خود تو نہیں اتنا مشہور. ہوں میں نے تو چھوٹا سوال پوچھا تھا آپ کے سوال میں رہتے کہ بھئی پاکستان میں رومی بیسٹ سیلر ہو گیا؟ پاکستان میں علی شفق بہت دیکھی 42 ہوں ہوں بہت دیکھی. میں نے جی پوچھا کہ ہو گیا رومی بیسٹ سیلر؟ کیونکہ اگر آپ نے ایک چھوٹا سا پھول سونگا ہے، اب آپ چاہیں گے چمن میں تو جائیں، تو بے چمن میں شک تو کوئی بچہ نہیں. بالکل. وہ مطلب چمن میں جانا تو دور کی بات کہ لوگ وہی مثنوی کرتے رہے. تو دیوانے شمس تو بھی لوگ پتہ ہی نہیں پڑا ہوا. یس. تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ سب فیشن فیڈ تھا. زبانوں کو ایسے بڑھاوا دیا جاتا ہے، زبانوں کو آگے لایا جاتا ہے اور زبانوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے. مجھے بہت پسند ہے چائنیز لوگوں کی یہ تھاٹ، فرینچ کی یہ تھاٹ، وہ اپنی زبان پر کمپرومائز نہیں کرتے. کمپرومائز نہیں کرتے. انہیں پتہ ہے کہ جو ان کی طرح کائنات دیکھنے کا رویہ جو ان کی زبان میں طے ہوا، جو آپ نے پہلے بھی سوال، جی وہ معطل ہو جائے گا. اور وہ پہلے جائیں گے ہیتھرو ایئرپورٹ اتریں گے اور وہاں سے پوچھیں گے اب بتاؤ درخت کو ٹری کہنا ہے بھائی اتنا ہی، ہاں اب آ جائیں گے. تو وہ ہو نہیں پائے گا. میں اس کی ایک مثال دے دوں. رینے ڈیکارٹ جو بہت بڑے فلسفی سمجھے جاتے ہیں، اس کے اوپر ایک کتاب مورس برمن نے تنقید کی. اس نے کہا ہمارے لیے کائنات زندہ تھی، درخت زندہ تھا، نان لیونگ تھنگ یا پارشل لیونگ تھنگ یا لیونگ تھنگ وچ کانٹ موو نہیں تھا. ہمارے یہاں پانی زندہ تھا، ہمارے یہاں ماؤنٹین زندہ اشیاء ہیں. مورس برمن لکھ رہا ہے مشرقی تہذیبوں کے لیے. وہ کہتے ہیں جب تک ہم ان کو زندہ مانتے تھے ہم ان کا خیال کرتے تھے. انوائرمنٹل کرائسس نہیں آ رہا. جی ہمارے یہاں درخت سیکرڈ تھا، مقدس تھا، پانی مقدس تھا. ہمارے الفاظ میں وہ شامل تھا. انہوں نے واٹر، ٹری، ماؤنٹین کر کے وہ مارا، بس اللہ اللہ. اس نے کہا اب جائیں، اب جا کے دوبارہ سے مہنگے اسکولوں میں بچوں کو بتائیں کہ درخت لگانا سنت ہے. یہ بات آدم علیہ السلام کو بھی پتا تھی، پہلے آدمی کو. جی آج وہ بات آپ سکھا رہے ہیں اتنی فیس دے کے، ماحول کا خیال رکھو. ماحول کا وہ خیال کہہ رکھیں. رہا وہ زبان بنی تھی نا ہم نے جس میں واٹر ور دی آرٹریز آف دا یونیورس، بونز ور دا ماؤنٹینز اینڈ دیز ٹریز ور دا بیوٹیفل واو سیلز. واو واو تو واو. آپ زندہ شے کو تو مارتے نہیں. جب تم نے مردہ کر دیا تو مردہ کی خیال رکھا کب جاتا ہے؟ وہ تو انسان مردہ ہوتے اسے دفنا دیتے ہیں. اس نے بالکل. کہا جب تک زندہ تھے تو خیال تھا. اور ہندو تہذیب میں بہت خیال رکھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں بہت مقدس ہیں یہ سب زندہ اشیاء. اسلام میں تو وہ اللہ کی نشانی ہے. جی لیکن اب وہ زبان بدلی، زبان سے ہم نے ان کی طرف اپنے رویے بدلے، رویے سے وہ بن گئی پروڈکٹس اینڈ کموڈیٹیز آف کیپٹلزم. کیپٹلزم. کیپٹلزم میں پھر میری بہت تنقید، بہت اختلاف ہے مجھے ان سے. ہاں کیونکہ کیپٹلزم میں سنسکرت میں ہر چھوٹی چھوٹی چیز، چاہے وہ منشیہ، درخت، پودا، پیڑ، جانور، جن جن چیزوں کی سنسکرت اوور آل بات کرتا ہے، ہندوازم اس چیز کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ان اٹ سیلف وہ ایک لینگویج کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. ہاں، اور ہمارے رویوں کو اس کی رویوں طرف، کو. ہمارے رویے ایسے تھوڑی ہے کہ بھائی وہ درخت ہے، پیڑ ہے تو پیڑ سے اب اس کی افادیت کی بنیاد پر محبت کی جائے. ارے نہیں، پیڑ ہے، نشانی خدا ہے.
ہاں پیڑ ہے یہ تب بھی موجود تھا جب میں نہیں تھا, اب اسے موجود رہنا چاہیے جب بھی میں نہ ہوں. نہ ہوں. ایگزیکٹلی یہ ایک بہت عام بات. ایگزیکٹلی بے شک. اور یہ جھگڑے لینڈس کے نہیں ہیں, یہ بیسکلی لینگویجز کے جھگڑے ہیں اگر ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. کیونکہ اگر کوئی امیریکن بورن پاکستانی ہے, ہم اسے اپنا لیں گے اونلی بیکاز ہی از اسپیکنگ اردو. لیکن اگر کوئی ہمارے اپنے ملک میں پیدا ہو کر بھی ہماری زبان نہیں بولتا, ہمارے جو مدر ٹنگ ہے وہ نہیں بولتا, تو اب ایک طرح سے ہمارے پاس اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. وی آر ناٹ گراؤنڈیڈ ٹو آر لینڈ بٹ وی آر گراؤنڈیڈ ٹو آر لینگویج. تو جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی کہ لینگویج ایک سورس ہے ہمیں کنیکٹ کرنے کا, ہمیں جوڑنے کا اور ہمیں توڑنے کا بھی. تو بالکل میں یہ سمجھتی ہوں اسی طرح سے اس کے جو افیکٹس ہوتے ہیں ہر انڈیویجول پہ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ضروری نہیں ہے اب جیسے ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو ہم ایک زبان بولیں, ہم ملٹیپل لینگویجز بھی بولتے ہیں جسے ہم ملٹی لینگویج کہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں خرم کہ ملٹی لینگویلزم کس طریقے سے ایک انڈیویجول کی شناخت پہ امپیکٹ کرتا ہے. ہاں, جڑیں اس کی اپنی زبان میں ہوتی ہیں, پھل وہ کسی بھی چیز پہ لگا رہتا ہے. جیسے نہیں آپ وہ دو ہاؤ پودوں بیوٹیفلی کو, سیڈ. تو جڑ جیسے میں نے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, علامہ اقبال کے بارے میں لکھا گیا غصے میں صرف پنجابی بولتے تھے, او ہو اور فارسی میں 7,000 اشعار ہیں ان کے, اردو میں 5,000 ہیں, جی لیکن اصل میں وہ سیالکوٹ کے تھے. جی تو وہ پیر اپنی زمین میں ہوں جی تو پھر تو کوئی برائی کی بات نہیں. ایک جو آپ بڑی پیاری بار بار تنقید کر رہی ہیں, حالانکہ میرے خیال سے آپ ہم میں سے زیادہ میڈیا سے جڑی ہیں, ان سرکلز میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں فیڈ یا ایک مصنوعی پن نے حد سے زیادہ لوگوں کو ایک پریشانی میں مبتلا کر. آپ کو بلکہ یہ بات زیادہ باور کرنا چاہیے, بھائی تم نے بلوچی زبان بولنی کے چھوڑی اور انگریزی شروع کی, اچھا اب اسے پوچھیں کیوں چھوڑی بلوچ زبان؟ اس میں لکھائی نہیں تھی, اس میں نظمیں نہیں تھیں, اس میں گفتگو نہیں تھی, اظہار محبت نہیں تھا. اور انگریزی جو شروع کی وہ کسی بڑے آدمی کو پڑھنے کے لیے شروع کی ہوگی جو بلوچی زبان میں نہیں تھا, جی تو وہ ان کے ذرا 3-4 مجھے نام بتا دو. جی ورنہ تم یہ میرے ساتھ بیٹھ کے, تم جانتے ہو میں شکلن ایک مٹی کا آدمی ہوں, مشرق کا آدمی ہوں, مجھے پوچھ لو بھائی کیا حال ہے آپ کا, تم مجھے ہاؤ آر یو پوچھ رہے ہو, تم مجھے جدا کر رہے ہو اپنے آپ سے, تم مجھے پوچھو تو صحیح آپ خیریت سے ہیں جناب. اتنا پیار, اتنا محبت ہے زبان, اور زبان ریلیونس میں یوز کرنا جی کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بہت تیزی سے پورا انڈیا کو تو اس نے بہت بہا لے گیا ہے, ہماری طرف بھی کافی برا حال ہے, چائنا نے بند باندھا ہوا ہے. یار ہمارے پاس اپنی زبان ہونی چاہیے چیزوں کو پکارنے کی, پکارنے کے تاکہ لیے. ہمارا تحلیل طے ہو سکے. بالکل وہ جو آپ میں نے بتایا نا, کچھ تو سائنسز آبجیکٹو ہیں, لیکن کچھ جو سبجیکٹو ورلڈ ویوز ہیں بڑے جی ہمارے بچوں کے لغ ہوں گے, لالچی ہوں گے. جی اگر ہم نے ان کو غیروں کی زبانوں پر چھوڑی, بہت لالچی ورلڈ ویو ہوگا. آپ دیکھیں نا, اللہ ملے نہ ملے, بچہ بس اسی فکر میں رہتا ہے نوکری مل جائے. بے شک اللہ کو نہیں مانتے, تو جو لوگ حقیقت کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں حقیقت ملے نہ ملے نوکری مل جائے. بس یہی یہ ورلڈ حقیقت ہے. ویو کب بدلا؟ اب ترجیحات میں گیا کہ میں خود کو نہیں جانتا ہوں, اپنے موبائل کی پرزے کو جانتا ہوں. زبانوں میں فرق آیا تھا, ہمارے ہاں تو اردو میں کہتے ہی نہیں تھے, کہتے یہ اللہ کو سوٹ کرتا ہے. اب ہم کا میں کا جو ایک ضرب ہے وہ صرف خدا لے, میں آ رہا ہوں, بھائی تم کیسے آ جاؤ گے, 13,000 ویریبل ہے رستے میں, کسی شے نے مار دیا, سانس رک گیا. اب ہم کہا کریں, اس میں غرور نہیں. اب غرور نے بدلا میں اور ہم کو, یعنی کہ تھوڑا سا اسلامی تہذیب, تھوڑا سا ہماری مشرقی تہذیب نے کہا غرور بری چیز ہے, میں کا استعمال نہ کروں. ادھر کی 90% کتابیں نو, وہ خود کو پہچانو, ہاؤ ٹو گیٹ ریچ ان 30 days. یس. اور اب آپ دیکھیں ادھر کا سیلف کون ہے, ادھر کا سیلف کون ہے. ادھر کا سیلف اپنے عروج میں جا کے تھوڑی دیر چپ رہنا چاہتا ہے, ادھر کا سیلف بولنا چاہتا ہے. ادھر کا سیلف امیر ہو کے سب واپس کرنا چاہتا ہے سماج کو, ادھر کا سیلف ایکیومولیٹ کرنا چاہتا ہے. بہت اب ایک ہی سیلف کا ورڈ ہے, خود کا, خودی کا, اور اس میں معنی کتنے منفرد بھرے ہیں. بہت فکر کی باتیں ہیں یہ, بہت یہ چھوٹی موٹی فکر. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بات تھوڑی سی باہر جائے گی, میں تو مینجمنٹ سائنس کا پڑھاتا ہوں, فارملی ٹیچر.
स्ट्रक्चरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपने एलसीडी लेनी हो तो ब्रांड्स के नाम लिख लो, तुम्हें किन चीजों की वक़्त, किन चीजें आपके लिए अहम है, एलसीडी रिमोट अहम है, कि उनको रेटिंग और ब्ला 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 ब्ला, वो जो स्ट्रक्चरल डिसीजन में। और इतना सा पैरा उस 20 सफ़े के चैप्टर में, इतना सा पैरा वजदान पर होगा, इंट्यूशन पे। यहाँ की तहजीब इंट्यूशन पर खड़ी है। अब बच्चे मुझे पूछते हैं वजदान, मैंने कहा रोज करते हो फिर भी पूछ रहे हो, लेकिन लिव इसलिए नहीं कर पाते कि तुम्हारे पास जुबान ही नहीं है, तुम जानते नहीं वजदान होता क्या, इंट्यूशन। लेकिन हमारी तहजीब तो खड़ी वजदान पर, ख्वाबों पर। तो जैसे जैसे वो लफ्ज निकलते जाते हैं, हमारा तजुर्बा कम होता जाता है, जैसे जैसे वो लफ्ज कम होते जाते हैं, हम गूंगे होते जाते हैं। बस ये समझ की बात है, फिक्र की बात। देखें कब लोग फिक्र शुरू करते हैं इस बारे में। और इसी फिक्र से मैं सोचती हूँ कि फ्यूचर क्या है। आपको क्या लगता है कि अब मजीद आने वाले सालों में लिंग्विस्टिक्स किस तरीके से इवॉल्व होंगे, क्योंकि हमारी वोकैबुलरी तो बहुत कम होती जा रही है। मजीद आपको क्या लगता है कि इसके डैमेजेस क्या होंगे? आप देखें कि इमोजीज और एल्गोरिदम्स की तहवील में इंसान को दे दिया जाएगा। कॉपी पेस्ट आज भी तेज हो चुका है, यानी कि चैट जीपीटी मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात है। मैंने अपने चैनल पे पूरी सेट ऑफ वीडियोस इसलिए बनाई कि अब मैं खत लिखने से पहले भी चैट जीपीटी से पूछता हूँ, तो मेरा जहन सुकड़ता जाएगा, लफ्जों से रिश्ता टूटता जाएगा। न और सिर्फ मुझे खत बल्कि शायरी। बहुत बहुत मैंने देखा है लोगों को कि शायरी लिखने से पहले भी वो चैट जीपीटी से पूछते हैं। एक चीज जो इतनी पर्सनल है, इट कम्स फ्रॉम विद इन, आप उसको चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूछने के लिए। नहीं, तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। इतना बड़ा इंसान आपने कुछ देखा है इस समाज में कि वो एक एआई को भी अपनी पर्सनल स्पेस में ना आने दे? वली होगा कोई इस दौर का। बिल्कुल। इतनी तो सेंस रही। अच्छा, जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो फिर वो इमोजीज, एल्गोरिदम्स एंड मैथ्स एंड ला ला ला, गेम ओवर। बस 25-30 अल्फाज इंसानों के पास रह जाएंगे, और वो भी डोर ओपन डोर क्लोज वाले अल्फाज। चीजें थंब पर आ जाएंगी, रेटिना से पढ़ लिया जाएगा, रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ेगी। और इसमें खैर क्योंकि हमारा वक्त कम होता है, इसमें बहुत बड़ा ये जो ऑब्जेक्टिविस्ट तहरीक चली थी ना, पॉजिटिविज्म की, इन लोगों का बड़ा नुकसान था। उन्होंने मादे को तो तरक्की दे दी और इंसान को कुत्तों के आगे फेंक दिया। उसमें विटगेनस्टाइन वगैरह का नाम है। उन्होंने तहरीक चलाई थी कि जुबान को साफ करें, प्यूरिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज, कि वो लफ्ज जो हकीकी तौर पे बाहर मौजूद नहीं, उसको जुबान से बाहर निकाल। तो वहां पर अहमद जावेद साहब का एक कॉल आया था कि परी का लफ्ज अगर बच्चे के जहन में ना हो तो उसका जहन कुंद रह जाता है और तखय्युल जानवरों जैसा हो जाता है। परी के लफ्ज में इतनी ताकत है कि इंसान बुलंद हो जाता है। आपकी फारसी का इमेजिनेशन वास्ट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे फारसी का मिसरा याद आ रहा है, नातिया है। वो कहता है कि तुम झूम क्यों रहे हो, मुझे अशार नहीं आते फारसी, तुम झूम क्यों रहे हो? तो उसने कहा सिर्फ महबूब का ख्याल जहाँ जाता है तो मेरा सर घूमने लगे। अल्लाह कहाँ समझाएं ये बात। जबरदस्त। अब तो मेरे उस्ताद अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, भाई अब तो लोग तन्हा होने से डरते हैं कि यार अपना ख्याल ना आ जाए, सारा मजा जिंदगी का किरकिरा हो जाएगा। बेशक। What इतनी a अच्छी beautiful शर्ट thought. खरीदी आज नई, इतनी अच्छी सॉक्स मैच है साथ, मैं कहा अपने अंदर चला गया मन में डूबने, क्या बेवकूफी मैंने कर ली। अच्छा वाला बाहर सारा कुछ ठीक चल रहा था। बहुत बुरे हालात, बहुत बुरे हालात। और इवन हत्ता के बुदा वाली खामोशी नहीं है, मतलब कि वो जो महंगे महंगे वो होटलों में बैठ के लोग मेडिटेट कर रहे होते हैं, वो बुदा वाली खामोशी खामोशी नसीब में नहीं आ सकती। जी जी मतलब खामोशी है वो घनावनी है, बोलते हो तो तब कानों पर गरां गुजरते हो। जी जी। तो वो बहुत मुश्किल का वक्त है, बहुत मुश्किल का वक्त है, और मुस्तकबिल काफी डार्क है। डार्क। खैर जो लोग सेकुलर हैं वो भी ये बात जानते हैं, जो मजहबी हैं वो भी ये बात ये बात जानते हैं। जानते हैं। डीह्यूमनाइज हो जाएंगे यहाँ पर। बस हम बस रस्मन इंसान हो। वो कहेगा अभी बिल्कुल। तुम इंसान हो, गवाही दो। मैं कहूंगा देखो पलक झपकता हूं और ये असली आंख है। जी जी। बस ये दलील है। ये एक दलील रह जाएगी। वेरी ट्रू। वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी नाइसली सेड। खुरम जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करें, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए हैं। मुझे लगता है कि हमें फिर एक बैठक लगानी पड़ेगी।
اور انشاءاللہ ہم بہت جلد لگائیں گے. تو کیونکہ ٹائم ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو میں ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت اہم اٹس اے ٹاپک آف دی آور، کیونکہ میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں جس طریقے سے اردو زبان ختم ہو رہی ہے اور اس کی پرزرویشن کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں لیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا بہت ہم جیسے لوگوں پہ یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ کم سے کم ہم وائس تو کریں، کیونکہ زبان ہمارے قریب سب سے اہم چیز ہے، اور اگر وہ ہی نہیں رہے گی تو پھر ہماری خود کی آئیڈینٹی بھی نہیں رہے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دس آبجیکٹو، اور انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے، دوبارہ ملاقات ہوگی. ونس اگین تھینک یو ویری مچ خرم. سی یو. خیال رکھیں. اللہ آپ بھی. حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.